रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अनाम और सूरह आराफ दो, ये जो तकरीबन बराबर मक्की सूरतें हैं, जिनमें से सूरह अनाम हमने रात पढ़ ली, आज सूरह आराफ पढ़ेंगे। कल ही ये बात मैंने अर्ज़ की थी कि इसमें ये बात सामने आई है कि मुशरिकीन मक्का पर जो 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की थी, उसके बाद इन दो सूरतों में इत्माम हुज्जत इस अंदाज में किया जा रहा है कि बस अब अज़ाब आया कि आया, गोया बिल्कुल सर पे तुला खड़ा है, किसी भी वक्त उसके बन टूट सकते हैं। सूरह अनाम में भी हमने देखा कि उसमें मुख्तलिफ दलाइल और उस हवाले से बात सामने रखी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हर तरह से समझा लिया, आयात फेर फेर के समझा लिया, और ये कि अपने इनामात और अल्लाह ताला की जो नेमतें और एहसानात हैं उनका बयान करके अपनी बात समझाई। अब जो सूरह आराफ है, ये वाक़यात की सूरत है, वो वाक़यात जो इस दुनिया में आने से पहले हुए, जो आलम अरवाह के मामलात हैं। फिर उसके बाद जो ख़ास तौर पर जो किस्सा आदम और इब्लीस है, उसको बड़ी तफसील से बयान किया गया, इतने तफसील के साथ किसी और जगह पे नहीं आया है। फिर मरने के बाद जो वाक़यात होने हैं, जो हशर है, मैदान, वहाँ पे फिर सवाल जवाब है, और उसके बाद जो है जन्नत दोज़ख है, और जन्नत दोज़ख के साथ साथ यहाँ एक और जगह का भी जिक्र है, आराफ का। और साथ ही फिर वो बड़े बड़े वाक़यात जो दुनिया में हुए, जिसमें पूरी पूरी कौमें हलाक की गई, उनका जिक्र है। और सूरह मुबारका के आखिर में कुछ इनफरादी वाक़यात का जिक्र है, कुछ बस्तियों का जिक्र आ गया, कोई बनी इसराइल की कोई बस्ती, इसी तरह बनी इसराइल के किसी फ़र्द का जिक्र आ गया। तो ये सूरह मुबारका वाक़यात की सूरत है, और सबसे बड़ा वाक़या दुनिया में ये है कि किसी कौम को हलाक कर दिया जाए, तो उन रसूलों का जिक्र है जिनकी कौमें हलाक की गई। और इसमें धमकी ये है कि अब एक रसूल कुरैश तुम्हारी तरफ आए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम इन्हें जुटला चुके हो, और अब एक ऐसा ही वाक़या तुम्हारे सरों पर खड़ा है। पहला जो रुकू है, इस रुकू में पूरी सूरह मुबारका का एक इंडेक्स दे दिया गया है, एक खुलासा है कि जो पहले रुकू में हमारे सामने आ जाते हैं, उन मज़ामीन का जो आने वाले हैं। पहली आयत जो है हुरूफ मुक़त्ताआत पर मबनी है, इस फ़र्क के साथ कि इससे पहले जो सूरह बकरा और सूरह आल इमरान में 3 हरूफ थे, अलिफ लाम मीम, यहाँ उसमें एक इजाफा हो गया, अलिफ लाम मीम और स्वाद भी आ गया। किताबुन उन्ज़िला इलैका, ये किताब है जो उतारी गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर। फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु, तो ए नबी इससे आपका सीना तंग ना हो, जो आपकी तरफ ये नाजिल की गई है इससे आपका सीना तंग ना हो, उसमें हरज ना हो। इसका मतलब क्या है कि ये कोई आप पर हमने कोई मुशक्क़त नहीं डाली है ऐसी कि जिसका नतीजा ना निकलने वाला हो। हर वो काम जितना ही भी मुश्किल हो, उसका फल आदमी को खाने को मिल जाए तो वो मुश्किल सारी जो है वो आसानी में बदल जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो आपकी ये मेहनत समरावर होगी, इसका नतीजा निकलेगा। ये किताब जो है आपको निरी मशक्क़त में डालने के लिए नहीं आई कि इसके नतीजे में आपका ज़िक्र जो है वो बुलंद होगा और वो तालीमात दुनिया में आम होंगी। और दूसरा ये कि इससे कोई ये ना समझे कि ये किताब नाजिल करके हमने अपने रसूल को मशक्क़त में डाल दिया है, बल्कि ये एक बहुत आला मकसद को सर्व करने के लिए आई है। लितुनज़िरा बिही, उनमें से पहला मकसद ये है कि इस किताब के ज़रिए से आप ख़बरदार कर दें लोगों, लितुन वही बात, अनज़िर बिही, इसके ज़रिए से ख़बरदार करें। तो ये हमने आप पर उतारी ताकि आप इसके ज़रिए से ख़बरदार करें। व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और इसकी एक और बहुत ही बड़ी खुसूसियत ये है, अहले ईमान के लिए ये याद दहानी है, ज़िक्रा है। ये एक ऐसी याद दहानी है जिससे उनके दिलों को करार आ जाता है, उनको इससे तस्कीन मिलती है। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तो ए मुसलमानों जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया उसकी पैरवी करो। शख्सियात की पैरवी ना करो, लोगों की शख्सियत परस्ती ना करो, लोगों के पीछे ना चलो, रवायत के पीछे ना चलो, जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, और अल्लाह को छोड़कर, और यहाँ ख़ास तौर पर जिस सियाक़ो सबाक़ में आ रहा है, इस किताब को छोड़कर किस आप अपने जो दोस्त बनाए हुए हैं, वली बनाए हुए हैं, हमदर्द बनाए हुए हैं, जिनको अल्लाह की जगह पे रखा हुआ है, उनकी इत्तिबा न करो। इत्तिबा किताब की करो, ना कि किसी और की।
تو وہ جو بھی تم نے دوست بنائے ہوئے ہیں ان کی اتباع نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم سوچتے ہو، دھیان دیتے ہو، توجہ دیتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی بستیاں جو ہم نے ہلاک کر دی، جب ان کے پاس ہمارا پیغام آیا انہوں نے ہمارے پیغام کی اتباع نہیں کی بلکہ کچھ اور ہی چیزوں کی اتباع کرتے رہے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ان کے پاس ہمارا عذاب آیا اس حال میں کہ وہ رات کو سوئے ہوتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، ان کی آنکھ پھر نہیں کھلی، وہ اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یا یہ کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے ہوتے تھے، رات کو عذاب آ گیا، یا جب دوپہر کو جو قیلولہ کر رہے تھے اس وقت عذاب آ گیا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو ویسے تو وہ بڑے پھنے خان اور اکڑ خان تھے، وہ بڑے پھوں پھاں والے تھے، لیکن جب ہماری عذاب کی گرفت میں آئے تو ان کی چیخ و پکار نہیں تھی مگر وہ یہ کہتے تھے الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی قصوروار تھے، ہم نے ہی غلطی، فوراً تسلیم کر لی۔ جو ہی اللہ کے عذاب کا ایک بھبکا آیا فوراً مان گئے کہ ہم جو ہے وہ گناہگار تھے۔ اب اس کو جو تقابل کرایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے بات سمجھائی مانا ہی نہیں، اکڑ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذرا ڈنڈا دکھایا فوراً انہوں نے کہا کہ جی ہم غلط کار تھے۔ یہ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں لاتو کے بوت، وہ جو کہتے ہیں لاتو کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، تو رسول آ کے باتوں سے سمجھا رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، اور جب اللہ نے لات کی ایک ذرا سی ٹھوکر پہ رکھا فوراً انہوں نے کہا جی ہماری غلطی تھی، فوراً تسلیم کر لیا۔ لیکن اب تسلیم کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا جب عذاب دیکھ لو پھر ایمان لاؤ تو وہ ایمان نفع نہیں دیتا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو اصل بات یہ ہے ہم لازماً پوچھیں گے ان لوگوں سے جو ان کی طرف بھیجے گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رسول ہیں، جن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مبعوث کیا کہ جاؤ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ارسل الیہم جن کی طرف وہ بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے، ان لوگوں سے پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ان رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ جن کو ہم نے پیغام دے کر بھیجا تھا۔ یہ کب پوچھیں گے؟ یہ آخرت میں پوچھیں گے۔ وہاں پہ لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہیں میرا پیغام مل گیا تھا، پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر لوگ کہیں کہ ہم تک پیغام پہنچا ہی نہیں تو پھر رسولوں سے پوچھیں گے کہ جی ہم نے پیغام آپ کو دیا تھا، آپ نے آگے پہنچایا کیوں نہیں تھا؟ تو ظاہر ہے یہاں جو اصل بات کہنے کی مطلب ہے کہ رسول تو پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، لوگ ہی ماننے میں کمی کرتے رہے۔ البتہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا انتباہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول کے بعد آگے باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر تھی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھے گا کہ تم تک میرا پیغام پہنچ گیا اور وہ کہیں نہیں پہنچا، تو پھر اللہ کس سے پوچھے گا کہ جن کے پاس وہ پیغام ہے وہ ہمارے پاس ہے؟ ہم اسے خود نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیسے پہنچائیں گے؟ تو اس وقت تو ہم اللہ کے بھی مجرم بنے ہوئے ہیں، نو انسانی کے بھی مجرم بنے ہوئے ہیں کہ اللہ کا وہ پیغام ہمارے پاس ہے ہم آگے نہیں پہنچا رہے ہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم انہیں خود اس سارے واقعات کا علم اپنے علم کی بنیاد پر سنائیں گے، وہ سارے احوال اور واقعات۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم ان سے پوچھیں گے، دوسرا یہ کہ ہمیں خود معلوم ہے سارا کچھ، ایسا تو نہیں کہ ہم نہیں جانتے، اپنے علم کی بنیاد پر انہیں بیان کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب تو نہیں تھے، ہم چھپے ہوئے تو نہیں تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا سب کچھ جو ہو رہا تھا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن صرف حق میں ہوگا، باطل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، خباثت میں کوئی وزن نہیں ہوگا، جو برحق شے ہوگی اسی میں وزن ہوگا۔ اب ظاہر ہے دنیا میں ہم نے جو بھی اعمال کیے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے اگر کوئی جو ہے وہ پلازے بنائے ہیں، فیکٹریاں لگائی ہیں، کاروبار چمکائے ہیں، تو وہاں تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہاں نماز کا وزن ہوگا، نیک اعمال کا وزن ہوگا، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا ہوگا اس کا وزن ہوگا، وہ بکری جو خود کھا لی تھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ بکری جو اللہ کی راہ میں دے دی تھی اس کا وزن ہوگا۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں نا کہ جو کھا لیا وہ جو ہے خرچ ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں بانٹ دیا وہ بچ گیا۔ تو اصل میں وزن تو اسی میں ہوگا جو اللہ کی راہ میں کام کیا ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے وزن بھاری ہو گئے، جس کے نیک اعمال زیادہ نکل آئے، وزن تو انہی میں ہے، تو جس کے وزن بھاری ہو گئے فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے نکلے۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اور اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کے وزن کا معیار ہوگا۔ کسی کو کوئی 2 من پہ چھوٹ جائے گا، کوئی 4 من پہ چھوٹے گا، کوئی 10 من پہ بھی نہیں چھوٹے گا۔ یہ تو ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی صلاحیت ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ، اپنے پیٹرن پر، جو اس کا اللہ نے سانچہ بنایا ہے، جو استعداد اسے دی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔
اسی استعداد کے مطابق اس کے وزن اگر برابر نکلے، پورے نکلے تو کامیاب، اس سے کم نکلے تو ناکام۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو جن کے کم نکلے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اے لوگو ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، اور اس زمین کے اندر ہی تمہاری روزگار کا اور تمہاری روزی کا سارا سامان کر دیا، یہیں سے جو ہے وہ تمہاری غذائیں نکلتی ہیں، تمہاری ساری ضرورت پوری ہوتی ہے، آکسیجن بھی یہیں پہ رکھی ہے، باقی تو ہم نے کسی جگہ پہ نہیں رکھی، تمہارے لیے ہے، تمہاری ضرورت ہے، پانی بھی رکھا ہے، تو تمہاری ساری روزی کا بندوبست بھی اسی زمین پر کر دیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کو گنو تو بے شمار جو سورہ انعام میں آئی ہیں، اپنے شکر کو دیکھو تو نہ ہونے کے برابر، آٹے میں نمک جیسا بھی نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اب وہ تفصیل شروع ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے جب انسان کی زمین کے اوپر تخلیق ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم سب کی صورتیں بنائیں۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اس اعتبار سے قرآن مجید کا بڑا عجیب مقام ہے کہ باقی ہر جگہ پہ یہ کہا کہ ہم نے آدم کو بنایا اور اس میں روح میں پھونکا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہاں اللہ نے ایک اور بات کہی، ہم نے تم سب کو بنایا، خلقناکم ثم صورناکم، پھر تمہاری نقشہ کشی کی، ثم قلنا للملائکۃ، اس کے بعد فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ ایک خاص ترتیب ہے جو کسی اور جگہ پہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر ایک علیحدہ حکمت ہے جس کا بیان اس وقت کرنا جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا کہ کس شے نے تمہیں روکا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ میں نے کہا سجدہ کرو، سب نے کیا، تو نے نہیں کیا، تو کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب یہ تو اللہ معقولیت کے خلاف ہے کہ بہتر کہتر کو سجدہ کرے، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کرتا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے گارے سے بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے گارے کے نسبت آگ جو ہے وہ لطیف مادہ ہے، میرا مادہ تخلیق اعلیٰ، میں اعلیٰ، تو ایک اعلیٰ جو ہے وہ ادنا کو سجدہ کیوں کرے؟ تو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے بنایا، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اصل میں دلیل دی، اور دلیل بہرحال اپنی جگہ پہ ایک وزن رکھتی ہے کہ مٹی کی جگہ پہ مقابلے میں تو آگ ایک اچھی شے ہے، عرفہ شے ہے، اعلیٰ شے ہے، لطیف شے ہے۔ اچھا، اسی سے وہ لطیف مضمون بھی کسی نے لیا ہے، شاید اکبر نے، کہ یہ جو دلائل دینا ہے یہ سب سے پہلے شیطان نے شروع کیا تھا، تو اسی سے وہ وکالت کے اوپر انہوں نے طنز بھی ہے۔ اصل جو غلطی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو روح ملاکوتی پھونکی گئی ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اس کا شیطان کو نہیں پتا، وہ تو اس کے ظاہری ڈھانچے کو دیکھ رہے ہیں نا، اس ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے یقیناً ابلیس کا وجود جو ہے اس سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو وہ روح ملاکوتی پھونکی گئی ہے اس نے اسے مسجود ملائک بنایا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور شیطان اس سے واقف نہیں ہے۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تو اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، یہ تیرے لائق نہیں تھا، یہ تیرے سزاوار نہیں تھا کہ تو اس جگہ پہ رہتے ہوئے تکبر کرتا۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ وہ والی جنت نہیں ہے جس میں مرنے کے بعد جائیں گے، جنت الفردوس نہیں ہے، یہ کوئی آزمائشی جنت تھی جہاں پہ اس امتحان کے لیے جو ہے یہ سارا کاروائی ہو رہی ہے، تو تیرے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ یہاں رہتے ہوئے تو تکبر اور گھمنڈ کرتا۔ فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا یہاں سے، آج سے تو چھوٹو میں سے ہو گیا ہے، یعنی تیرا مقام مرتبہ سلب کر لیا گیا ہے، تیرے کراؤن اتار لیے گئے۔ وہ ہوتا ہے نا جیسے فوج میں جب سزا دیتے ہیں تو اس کے جو بھی وہ تمغے شمغے لگے ہوتے ہیں سارے اتار دیتے ہیں اور اس بلٹ نکال کے اب کہتے ہیں جی آپ کی چھٹی ڈسمسل ہو گیا آپ کا، تو تمہاری جو ہے تمہیں راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ہے میرے رب جب تو ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا نا اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تو مہلت دیے گئے ہوں میں سے، تجھے مہلت مل گئی ہے۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا
کہ اے میرے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اللہ کو کہا تو نے گمراہ کیا ہے، کیوں تو نہ مجھے اس امتحان میں ڈالتا تو نہ میں انکار کرتا نہ گمراہ ہوتا، تو جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھوں گا، نشانہ لے کے ان کا بیٹھوں گا، اور کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ جو پہلے ہی جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے گھومنے والے ہوں، ان کے پیچھے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ان کا شکار کروں گا نا جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں، تو میں ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھوں گا صراط مستقیم پر۔ تو بہرحال اس میں ایک بہت اہم ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ شیطان جو ہے وہ شراب خانوں میں نہیں پایا جاتا، شیطان کو آپ نے تلاش کرنا ہو تو وہ صراط مستقیم پر ملے گا، انہی کو ملے گا جو صراط مستقیم پر گامزن ہوں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی۔ سامنے سے آنے کا مطلب ہے کہ میں ظاہر میں ان کو چیزیں جو ہے مزین کر کے دکھاؤں گا، ان کی طرف کھینچوں گا، جو ہم نے کل دیکھا تھا زخرف القول غرورا ہوگا، اس کے پیچھے شیطان کی وہی ہوگی، اور بھی گندے گندے اعمال کو اچھے اچھے بنا کے پیش کروں گا، کرتوتوں کو کہوں گا روشن خیالیاں ہیں، تو اس طرح سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا خفیہ طور پہ، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وسوسہ اندازی کروں گا، دل میں بات ڈالوں گا، تو ایک یہ ہے کہ پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، نیکیوں کے رستے آؤں گا، اعلیٰ نیکی کے مقابلے میں کمتر نیکی میں لگاؤں گا، فرض کی جگہ پہ نفلوں میں لگاؤں گا، رات بھر نفل پڑھواؤں گا، صبح کی نماز قضا کرواؤں گا، یا نمازوں میں لگواؤں گا، جہاد سے انکار کرواؤں گا، ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، تو ایسا کب ہوگا؟ یہ دین کے جو ویلیوز اوپر نیچے ہو جائیں گی، اہم شے کم اہم ہو جائے گی اور کم اہم شے زیادہ اہم ہو جائے گی، اور نفل فرض ہو جائیں گے، یہ بھی در حقیقت میں کروں گا ان کے لیے، میں ان کے دائیں طرف سے نیکیوں میں بھی ان کو جو ہے وہ زیادہ مگن کر کے، جیسے عیسائیوں کو کیا کہ وہ انہیں رہبانیت کی طرف، نیکی کے جذبے کے تحت رہبانیت کی طرف لے گیا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور برائیوں کو بھی خوبصورت بنا کر، محبوب بنا کر، دل میں رچا بسا کر ان کی طرف انہیں کھینچوں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اللہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْخُورًا، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، مذعوم یعنی تم مذمت زدہ ہو کر اور مردود ہو کر، دھکے کھا کر نکل جا یہاں سے۔ لَمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اب سن لے، ان میں سے کوئی بھی جو تمہاری پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، تمہارا پیروکار بنے گا، تمہارے نقش پا پہ چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کے سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اسے بالکل تم میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گا، سب کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اب اس سے بس اللہ نے راندہ درگاہ کر کے خطاب اب حضرت آدم سے کیا، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سکون اختیار کرو، قرار پکڑو، رہائش رکھو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، یہ جو جنت بنائی ہے میں نے تمہارے لیے، جو عارضی جنت ہے، اس میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہاں سے تم کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن تم دونوں نزدیک نہ جانا اس درخت کے۔ یہ درخت کیا تھا اس پر بہت بحثیں ہیں، یہاں ہم اسے ایک محاورے کے طور پر لے لیں کہ بھئی ایک کام تھا جس سے اللہ نے روکا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بات جو بار بار آ رہی ہے آزمائشی جنت تھی، تو یہ کس شے کی آزمائش کرانا چاہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ایک تصور سکھانا چاہ رہے تھے جو تصور ان کے اندر نہیں تھا۔ انسان کو بنیادی طور پر شرافت پر، نیکی پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جو برائیوں کے تصورات ہیں ان سے انسان واقف نہیں ہے۔ دشمنی کسے کہتے ہیں؟ دشمنی کا، جب تک انسان دشمنی کا کوئی تجربے سے نہ گزرے اسے پتہ ہی نہیں دشمنی کسے کہتے ہیں۔ اب شیطان حضرت آدم کا دشمن ہو گیا، سجدہ نہ کر کے دشمن ہو گیا، اللہ کو معلوم ہے دشمن ہے، آدم کو پتہ ہی نہیں دشمنی کسے کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ تمہاری دشمنی کرے گا، آدم کو کیا پتہ دشمنی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو جب تک انہیں سکھایا نہ جاتا، ایک تجربے سے نہ گزارا جاتا، تو دشمنی کا تصور ان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک تصور ہوتا ہے نا، وہ لفظ بول کے وہ تصور، جب تک آپ اس تصور سے واقف نہ ہوں اس لفظ کے معنی آپ کو آ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ سکھا رہا تھا کہ دشمنی کسے کہتے ہیں، تو اس درخت کے پاس نہ جانا، تو اگر گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ اچھا، یہاں بھی قرآن نے ایک بات بتا دی کہ یہ تصور غلط ہے کہ حضرت اماں حوا کو پہلے اس نے ورگلایا اور پھر
ان کے ذریعے سے حضرت آدم کو ورگلایا. قرآن کہتے ہیں دونوں کو وسوسہ ڈالا اس نے. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ کھول دے ان دونوں پر جو چھپا دیا گیا ہے ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے. اب یہ جو بات قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اور شیطان نے ان کو کسی ایسے کام پر اکسا دیا جس کے نتیجے میں ان پر شرمگاہوں کی وہ حقیقت کھل گئی. وَقَالَ، اور اس نے کہا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے یا اس کام سے یا اس فعل سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، مگر اس لیے روکا کہ یہ کام کر کے فرشتے بن جاؤ گے، بہت نیک ہو جاؤ گے. اب دیکھیے دائیں طرف سے آیا ہے، فرشتہ بنانے کے لیے آیا ہے، زیادہ نیک اور پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے. وہ جو کہتے ہیں تزکیہ کر، پیلی پیلی روشنیاں نظر آئیں گی، او تکونا من الخل ہو جائے گی. یہ انسان کی دو کی بلکہ ہر جاندار کی جو ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے. تو وہ تمہیں دائمی زندگی مل جائے گی اور بہت نیک ہو جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے. وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناسخین، کہ بے شک میں تمہارا دوست ہوں، ناسخ خیر خواہ ہوں. اب آپ سوچئے آج کل جو ہمارے سامنے شیطان کو پرنٹ جو ہے وہ پینٹ کیا جاتا ہے، یا اس کی جو تصویر آتی ہے ایک خوفناک شکل ہوتی ہے، سینگوں والا، ڈراؤنا شیطان. اگر اس صورت میں حضرت آدم اور حوا کے پاس، اماں حوا کے پاس آیا ہوتا وہ اس کی بات سنتے؟ یا ایسی ڈراؤنی شکل و صورت میں کوئی آپ کے پاس آ کے کوئی بات آپ سے کرے تو آپ سنیں گے؟ تو جب ایک آدمی آپ کو کہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا میں ہمدرد ہوں، تو اس کی شکل و صورت بھی تو ہمدردوں والی ہونی چاہیے نا، اس کی شکل و صورت بھی تو خیر خواہ ہونی چاہیے. تو آپ سمجھ لیں کہ انتہائی متقیانہ صورت میں آیا ہوگا، اور یہ کہ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جو انسانی روپ میں آ گیا ہے. اور دنیا میں ویسے بھی جرائم میں کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں، مجرم کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو ایک انوسنٹ فیس رکھتا ہو، ایک معصوم چہرے کا مالک مجرم دنیا میں کامیاب مجرم ہوتا ہے. وگرنہ جس کی شکل ہی بدماشوں والی ہو تو مشکوک حالت میں گرفتے ہوئے چلتے پھرتے جلدی گرفتار ہو جاتا ہے. وہ اسے تو ایک عام پولیس والا بھی گرفتار کر لیتا ہے کہ جی آوارہ گردی کرتے ہوئے پکڑ لیا، مشکوک حالت میں گھوم پھر رہا تھا. تو مشکوک شکل و صورت کا آدمی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، کسی کی جیب نہیں قطر سکتا، کسی کو ٹافی کھلا کے اس کے پیسے نہیں نکال سکتا. یہ تو کوئی معصوم صورت آدمی ہی کرتا ہے. تو شیطان کے بارے میں اس غلط فہمی سے نکل جائیں کہ شیطان کی شکل کوئی بڑی بری ہے اور بڑی بگڑی ہوئی ہوگی اور آپ کو وہی گمراہ کرے گا جس کی شکل اتنی خراب ہو. نہیں، معصوم صورت آدمی، معصوم شکل کا آدمی اور منمونی صورت کا آدمی، دل کو موہ لینے والی شکل رکھنے والا آدمی، اور جو آپ کا تصور میں جتنا نیک آدمی آتا ہے اتنا ہی نیک آدمی آپ کو گمراہ کرے گا. یہ ہے جو وہ ناسے بن کے تو وہی آ سکتے ہیں جس کی آپ چکنی چپڑی باتوں میں آئیں گے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس شیطان نے ان دونوں میاں بیوی کو دھوکہ دے دیا، دلّاہما دلائل دیے اس نے ان کو، لیکن وہ دلائل تھے غرور کے دلائل، دھوکے کے دلائل، فریب کے دلائل. اب اس کو جوڑے نا اس کو کہ یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یعنی وہ جو دھوکے کے دلائل ہوتے ہیں ان ہوتے بڑے خوبصورت ہیں، بڑے چکنے چپڑے ہیں، ان کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے، لیکن ہوتے فراڈیں. فلما ذاق الشجرۃ، اب جب وہ قائل ہو گئے. اب آپ کسی بھی کوئی پروڈکٹ ہو اس کو جو سیل کرنے کے لیے آتے ہیں نا وہ مارکیٹ میں جو ان کے ہوتے ہیں جو ریپس ہوتے ہیں، وہ جس طرح آ کے پھر باتیں بناتے ہیں اور جو سبز باغ دکھاتے ہیں، تو جس کو اس کا پروڈکٹ سے کام نہیں ہوتا وہ بھی خریدنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ابھی یہ جو موٹر سائیکل کے اشتہار جو خواتین پیش کر رہی ہوتی ہیں تو یہ کشش کے لیے ہی ہوتا ہے نا، نہیں تو خاتون نے تھوڑی موٹر سائیکل چلانا ہوتا تھا، وہ تو مردوں کے کام ہے. اور تو اور یعنی وہ داڑھی مڑنے والے ریزر جو ہیں اس کے بھی اشتہاروں میں خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کیوں کیا جاتا ہے کہ مرد کے لیے اس کے بغیر کشش نہیں ہوگی. تو یہ اس طرح دھوکہ دے کے اس نے انہیں دونوں کو آمادہ کر لیا. فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا یا ذائقہ چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب وہ دونوں لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے.
वनादाहुमा रब्बुहुमा, अब उनको पुकारा उनके रब ने, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, मैंने क्या तुम्हें मना नहीं किया था इस दरख्त के पास आने से, व अकुल लकुमा, और मैंने तुम्हें कहना दिया था, इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, के बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। काला रब्बना ज़लमना अनफुसना, दोनों ने बैक ज़बान कहा, हमारे रब हमने यकीनन जुल्म किया है अपनी जानों के ऊपर, नाइंसाफ़ी की है, सख्त हमने ज़्यादती की है। व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमें बख्श न दिया, व तरहमना, और तूने हम पर रहम न फरमाया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा पाने वाले में से हो जाएंगे। काला बितु बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, अल्लाह ने फरमाया अब उतरो यहाँ से, एक दूसरे के दुश्मन होते हुए। समझ आ गई है कि ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है। लग पता गया ना, मैंने मना किया, मैं खैर खा हूँ, शैतान खैर खा नहीं है, वो दुश्मन है। वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन, हमारे लिए ज़मीन के अंदर इस्तिक़रार है, एक वक्त तक ठिकाना है वहाँ पे, व मताउन इला हीन, और वहाँ पे तुम्हें बरतने का सामान मिलेगा एक वक्त तक के लिए। काला फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुखरजून, और अल्लाह ने यह भी फरमाया कि वहीं पे तुम ज़िंदा रहोगे और वहीं तुम मरोगे और वहीं से तुम निकाले जाओगे। ये जो हशर होगा गोया यहीं पे होगा, यहीं से दोबारा उठाए जाओगे। या बनी आदम, ये सारा वाक़या सुनाने के बाद कहा, ए बनी आदम, ए आदम के बेटो, ए आदम की औलाद, कद अंजलना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। युवारी सवातिकुम वरीशा, ये तुम्हारी शर्मगाहों को ढांप लेता है। ये कोई माकूल आदमी के लिए जिसका मसख न हो गई यो अकल या फितरत, तो ये कोई शर्मगाहों का नज़ारा, कोई काबिल दीद नज़ारा तो नहीं है। ये इंसान का एक ऐब है कि जो लिबास में आदमी ढांप के रखता है, तो मैंने तुम्हारे इन ऐबों को ढांपने के लिए तुम्हें लिबास अता किया है। युवारी सवातिकुम, तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है। व रीशा, और ये आराइश है, लिबास से इंसान के वक़ार में इजाफा होता है, उसकी भी अल्लाह ताला ने उसको एक इज़्ज़त दी है, उसका वक़ार है, वो बढ़ता है, लिबास से पता चलता है इंसान की शख्सियत का। व लिबासु तक़वा, और जो तक़वा का लिबास है, ज़ालिका खैर, वो तो बहुत बेहतर है, वो तो बहुत ही आला है, बहुत ही उम्दा है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, शायद के लोग गौर करें। अब गौर करने की बात क्या है कि लिबास पहनने में इंसान की इज़्ज़त है, लिबास में इंसान का वक़ार है, लिबास में इंसान के मकाम व मर्तबे का इजहार है। लिबास उतारने को अगर कोई ये समझे ये नेकी का काम है, जैसे कि समझा गया, जैसे शैतान ने वहाँ एक फल खिला के वो काम कर दिया, और उसके बाद नेकी के रास्ते जब वो दाएं तरफ से आया तो कितने दरवेश होते हैं जो कपड़े उतार के फेंक देते हैं कि मैं पहुँचा हुआ बुज़ुर्ग हूँ, और सारी मखलूक भी ये समझती है कि ये बड़ा पहुँचा हुआ बुज़ुर्ग है। तो जो कुरान मजीद ने बयान किया वो किधर पहुँचा? वो शैतान के दरबार में पहुँचा ना, वो बुज़ुर्ग कदीम के दरबार में जाके बुज़ुर्ग हो गया। वो अल्लाह ताला के दरबार का बुज़ुर्ग तो नहीं है जिसने कपड़े उतार दिए हों। अब वो बाएं से जब आएगा तो कैसे आएगा? बाएं से आएगा तो वो कहेगा कि जो आज की दलील है, अब दलील नेकी की दलील नहीं है, अब दलील और है। इंसान पैदा हुआ तो बेलबास था, नेचुरल लिबास ये है कि आदमी ने लिबास ना पहना हुआ हो। ये जो मगरिब से जो एक नई लहर उठी है अक्लो मंतक की, वो ये कहती है कि जो नंग धड़ंग है वो फितरत के ज़्यादा करीब है। अब बात दूसरी तरफ से आ गई, लेकिन मकसद क्या है? नंगा करना मकसद है। नेकी के रास्ते नंगा हो या ये कि इस अकल के रास्ते नंगा हो। और आज तरक्की याफ्ता इंसान वो है जो कपड़े कम से कम पहने, समझते हैं ये ज़रा ज़्यादा जो है वो दुनिया, वो समझदार आदमी, कल्चर्ड आदमी है, ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं दुनिया से वाकिफ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए कि बड़े मुख्तसर लिबास में भी क्या मर्द क्या औरत जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और कुछ नहीं होता, पतलून पूरी पहन के ऊपर से घुटने से फाड़ लेते हैं, मालूम हुआ कि इसमें ज़्यादा कोई हुस्न आ जाते हैं। तो ये तुम्हारे लिए अल्लाह ने आराइश का सामान उतारा है। वह लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून, ये समझने के लिए अल्लाह तुम्हें बता रहे हैं। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, शैतान कहीं तुम्हें बिचला न दे। ये समझ लो कपड़े उतरवाने का काम शैतान का है, उसके लिए वो दलील दे जो भी दे। फदल्लाहुमा बेगुरूर, उसने तुम्हारे माँ बाप को भी धोखे के दलाइल दे के कपड़े उतरवा दिए थे।
اب تمہارے کپڑے اتروانے کے لیے بھی وہ 10 دلائل دے سکتا ہے، تمہیں کنونس کر لے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کپڑے اگر اس نے تمہارے اتروائے، یہ اللہ کا کام نہیں ہے، نبیوں کا کام نہیں ہے، یہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ شیطان نے تمہیں اپنے رخ پہ ڈال دیا ہے۔ تو تمہیں شیطان کہیں بچلا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، اسی چکر میں تمہیں تمہارے مقام سے گرا کے حیوان بنانا چاہتے ہیں۔ دلیل بھی یہی دیتا ہے کہ باقی انسان بھی حیوان ہے، تو باقی حیوان یہ پابندیاں ان پر نہیں ہیں، انسان پر یہ پابندی کیوں ہو؟ تو وہ تمہیں حیوانیت کی سطح پہ گرانا چاہتا ہے، اس مقام بلند سے گرا دینا چاہتا ہے، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان سے کھینچ لیا تھا ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو دکھا دے ان کی شرمگاہیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، اور یہاں دیکھنے کا مطلب یہ تاکتا ہے تم کو، گھات لگا کے رکھتا ہے تمہارے اوپر۔ ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ جو نکاح ہے اس کے اندر اللہ کی حفاظت ہوتی ہے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی معزول کر دیتے ہیں، شیاطین تو بھگا ہی دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بغیر تو ساری شیطنت ہے پھر۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، شیطانوں کو ہم دوست بنا دیتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے قابو میں ہوتے ہیں، قابو وابو میں تو نہیں ہوتے، ہم نے کل دیکھا تھا ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، لیکن یہ دوستی کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ دوستی ان کی ہوتی ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو اس پر وہ کہتے ہیں ہم نے اسی طریقے پر اپنے آبا کو پایا۔ یہ اب ایک خاص چیز جو وہاں پہ مکے میں ہو رہی تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی، جیسے ہم سمجھتے ہیں جو کپڑے اتار دے تو وہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، تو ان کے ہاں جو طواف ہوتا تھا اس میں اگر کپڑے اتار کے طواف کیا جائے تو وہ کہتے تھے یہ بہت نیکی کا عمل ہے۔ آپ نے اکثر مذاہب میں دیکھا ہوگا کہ یہ بے حیائی کو نیکی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، وہ کہیں اشنان ہو رہا ہوتا ہے، پانی میں نہا رہے ہوتے ہیں سارے مل کے، اور ہر میلے ٹھیلے میں اس طرح کی گندگیاں ہوتی ہیں، اسے سمجھا جاتا ہے یہ نیکی ہے، اس کو روحانیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ اسپرچولیزم ہے۔ تو جب وہ بے حیائی کا یعنی ننگے طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آبا اجداد کرتے آئے ہیں یہی کام، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اس اللہ کے حکم کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے یہ جو آبا و اجداد تھے یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، بڑے بزرگ لوگ تھے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتاب کدھر گئی جس میں وہ حکم دیا تھا، لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ نہیں کرتے تھے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ کپڑے اتارنے کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ قل امر ربی بالقسط، فرمائیے میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ بات کپڑوں کی تھی، کپڑوں کے ساتھ انصاف کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ کپڑے اترنے کے بعد پھر زنا پھیلتا ہے، اور جب زنا پھیلتا ہے تو انصاف پھر باقی نہیں رہتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم پھر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے کہ مرد تو اپنا لذت لے کے کنارے ہو جاتا ہے، اب جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ عورت نے بھگتنا ہے۔ بچہ کون پالے گا؟ حیوانوں میں بچے کون پالتا ہے؟ وہ پھر حیوانوں کے ذمے ہیں، ان کی جو مائیں ان کے ذمے ہیں۔ تو انسانوں میں پھر سب سے بڑا ظلم یہ بن جاتا ہے کہ عورتوں کے اوپر دورا دورا جبر آ جاتا ہے کہ وہ بچے بھی پالیں، ان کی خرچے بھی پورے کریں، ان کے جو انہیں پیٹوں میں بھی اٹھائیں، اور ہیں بھی صنف نازک۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم بے حیائی کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ اور بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب مرد کو کسی بھی عمر میں پیسے دے کے جوان لڑکی مل سکتی ہو تو جو اس کا لائف پارٹنر ہے وہ اسے کیوں سر پہ اٹھا کے پھر شادیاں کیوں کرے؟ پھر کہ بوڑھی کی وہ جو ہے وہ ساری بیماریاں بھی بھگتے اور اس کی خدمت بھی کرے اور اسے ساتھ بھی چلائے۔ تو سب سے زیادہ پھر عورت جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتی ہے۔ تو یہ بے حیائی کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ ظلم کی بنیاد ہے۔ اور اسی وجہ سے سمجھیے کہ قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور گھر گرہستی کے بارے میں کیوں دیا ہے؟ نکاح، طلاق، میاں بیوی کے تعلقات، اللہ کی حدود کا خیال رکھنا، یہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، سورہ نساء میں پڑھا، آگے سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، سورہ مجادلہ میں، اس لیے کہ انسانی اجتماعیت کی بنیاد گھر کی زندگی ہے۔ یہ اینٹ اگر ٹیڑھی ہو گئی ساری اجتماعیت تباہ ہو جائے گی، اس کو درست رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ شیطان اپنا تخت لگا کے پانی پہ بیٹھا ہوا ہے،
شام رپورٹیں لے رہے ہیں. ایک آدمی آیا, اس نے کہا میں نے بڑا فساد کرایا, آج 12 مئی کو اتنے کراچی میں بندے مروا دیے. دوسرا آیا, اس نے کہا جی میں نے تو مارشل لا لگوا دیا. تیسرا آیا, اس نے کہا میں نے 9/11 کروا دیا. اب ایک آخر میں جو بچونگڑا سا شیطان آتا ہے, وہ ڈرتے, میں نے 2 میاں بیوی میں جدائی کرا دی. وہ کہتے ادھر آ, تو کم کتا, سب سے بڑی شاباش, بڑا ایوارڈ نشان حیدر اس کو ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. تو شیطان بھی جانتا ہے کہ انسان کی تباہی کی بنیاد کہاں سے پڑے گی, اور اللہ بھی جانتا ہے کہ انسانی معاشرت کی استحکام کہاں سے ہوگا. وہ گھر کا نظام ہے. خشت اول چون نہد مامار کج تا سوریا می روت دیوار کج. تو یہ, اور اس گھر کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے بے حیائی سے. اور یہ اسی لیے کہا یہ جو زنا ہے انہو فاحشتن, یہ بے حیائی بھی ہے, وساء سبیلا, رستہ برا ہے, اس کا اختتام ایک بری کھائی پہ ہوتا ہے. تو میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے, وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, اور سیدھے رکھو اپنے منہ. اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے چہرے سیدھے رکھو ہر نماز کے وقت. مسجد اصل میں ایک تو وہ مسجد جہاں پہ سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے اس کو بھی مسجد کہتے ہیں, وہ عمارت جہاں پہ یہ آپ سجدہ گاہ بنائی ہوئی ہے. اور ایک وہ وقت جس وقت سجدہ کیا جاتا ہے اس کو بھی مسجد کہہ سکتے ہیں آپ, اگرچہ کہ یہ ہمارے ہاں معروف نہیں ہے, لیکن گرامر کی روح سے یہ بات کہی جا سکتی ہے. اور یہاں اس سے مراد وہی نماز کا وقت ہے. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اسی کو پکارو, یعنی اللہ کو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. کما بداکم تعودون, جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی ہے, پہلی دفعہ پیدا کیا ہے, ایسے ہی تمہارا اعادہ کرے گا, یعنی تمہیں دوبارہ بھی کھڑا کرے گا جناب میں. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ, ایک گروہ ہدایت پر ہے اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں سے دوستیاں گانٹتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں ہم نے قابو کر لیا, قابو وابو کوئی نہیں کر لیا, یہ شیطانوں نے انہیں قابو کیا ہوا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, صرف لوگوں کو ہی نہیں کہتے, خود بھی یہ سمجھتے ہیں بڑے ہدایت یافتہ ہیں, روحانیت کی بڑی منزل طے کر لی ہے, شیطان سے دوستی ہو گئی ہے تو اس سے بڑی روحانیت کوئی نہیں. آج مغرب میں سارا جادوگری کو جو ہے اسپرچولیزم کہا جاتا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹو, ہر مسجد کے یعنی ہر نماز کے وقت, ہر مسجد جو اب یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں, نماز کا وقت بھی اور نماز کی جگہ بھی, وہاں زینت اختیار کر لیا کرو. اب زینت کسے کہا؟ کپڑے پہننے کو. جس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے یہ کہ یہ ننگ دڑنگ ہونا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا لباس پہن کر آؤ مسجد میں یا نماز میں حاضر ہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ اور پیو. اچھا یہ بھی شیطان سکھاتا ہے نا, نہ کھاؤ بھوکے رہو. وہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی چیزیں آ گئی ہیں کہ ساری زندگی میں پتہ نہیں کہ پورے دن میں 2 نوالے کھاؤ کہ کیا پتہ نہیں کوئی خاص کوئی وہ ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی بلندی درجات حاصل ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو وَلَا تُسْرِفُوا, حد سے نہ بڑھو. یہ تو نہیں کہ ہاں اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی ہے, وہ طبعی لحاظ سے, وہ کوئی حلت حرمت کا مسئلہ نہیں ہے. پیٹ بھر کے کھاؤ گے تو نقصان ہوگا, تمہاری بیماریاں آ جائیں گی. اس میں 2 حصے ہیں تو 2 حصے کھا لو, ایک حصہ خالی رکھو. تو یہ تو در حقیقت ایک طبعی نقطہ نظر سے کہا. اس حد تک تو چلیں ٹھیک ہے, آپ جو ہے 10 روٹیاں پھاڑ سکتے تھے تو 5 کھا لو, باقی خالی رکھو. لیکن یہ کہ کھاؤ ہی 2 نوالے یا 4 نوالے یا یہ نصاب بنا دو یا 2.5 نوالے, تو یہ تو پتہ ہی نہیں یہ کس شریعت میں آیا ہے. یہ کوئی نئی بات ہے جو سکھائی جاتی ہے دنیا کو. اچھا اس کو بھی نیکی سمجھا جاتا ہے. تو جیسے ایک آدمی ننگا رہنا نیکی سمجھتا ہے, ایک دوسرا آدمی کہتا ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا, گوشت کھانے سے برائی پیدا ہو جاتی ہے, نیکی کے خلاف ہے, روحانیت پہ اثر پڑتا ہے, دل کی صفائی پہ فرق پڑ جاتا ہے. ارے بھائی اگر ایسا ہوتا تو محمد رسول اللہ نہ کھاتے نا, اور وہ لوگوں کو بتا کے جاتے کہ نہ کھاؤ. کھاؤ کلو واشربو, پیو, ولا تسرفو, ہاں حد سے نہ بڑھو. انہو لا یحب المسرفین, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو, اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, ان سے پوچھئے کون ہے جس نے جو اللہ نے زینت اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اس کو اس نے حرام کیا ہو. اب یہ دیکھیے کتنا واضح طور پر اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ زینت اختیار کرو. اب ہمارے ہاں ایک تو وہ ننگا پن ہے, ایک اور بھی ہوتا ہے جو جہان کا میلا کچیلا ہو, بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں, وہ ہم سمجھتے ہیں بہت نیک آدمی ہے. ایک نیکی کا معیار یہ بھی ہے
ایک صاحب جن کے پیچھے پورا ایک علاقہ جو ہے امڑ آیا تھا ان کی روحانیت سے متاثر ہو کر، وہ بالکل ننگے، میں چھوٹا تھا، میں نے خود دیکھا، دریا کے کنارے وہ بندہ، اور بنی ہوئی تھی جگہ سی، حوض سا بن گیا، ادھر ہی اس نے پیشاب کیا، وہیں سے پی لیا۔ اب وہ بڑا بزرگ ہے، پہنچی ہوئی ہستی ہے وہ۔ تو یہ خباستیں جن کے ساتھ لٹھڑی ہوئی، گندے مندے، اللہ چاہتے زینت ہے تمہاری وہ اختیار کرو، صاف چیزیں کھاؤ، خود صاف رہو، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو کل من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو حرام کس نے کیا ہے؟ التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، کھانے پینے سے کس نے روکا ہے تمہیں؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، دنیا کی زندگی میں بھی یہ ایمان والوں ہی کے لیے ہیں، لیکن اللہ کافروں کو بھی کھلا دیتا ہے، ان کی برکت سے کافروں کو ملتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن یہ چیزیں خالص ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی، جنت میں یہی ملے گا ان کو، اور یہ صرف ایمان والوں کو ملے گا، باقی خباستیں ہوں گی جو دوستیوں کو ملیں گی۔ اگر گند کھانے سے آدمی زیادہ نیک ہو جاتا ہے تو پھر جنتی زیادہ نیک ہوں گے، جو پیپ پئیں گے اور پتہ نہیں کیا زخموں کے دھون پئیں گے، تو وہ ان کو گند ملے گا پینے کو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم تفصیل سے سمجھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سوجھ بوجھ کر رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ان سے کہیے بے شک میرے رب نے حرام کیے صرف وہ بے حیائی کی باتیں، خواہ وہ کھلی ہوئی ہوں یا یہ کہ چھپی ہوئی ہوں، خیالات ہی میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھوڑے دوڑا رہے ہوں۔ والاسم، اور گناہ کو حرام کیا، والبغی بغیر الحق، اور بغاوت نہ حق کرنے کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہ اتاری ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں جڑو کہ تم جانتے نہیں، تمہیں معلوم نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی اجل ہے، یعنی عمر ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک امت جو کھڑی کی جاتی ہے اس کی 1000 سال عمر ہے، اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دے دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1500 برس ہو گئی۔ تو بہرحال یہاں جو بات آ رہی ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی امت ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی علاقہ، اس کی ایک اللہ نے ایک فرد کی عمر ہے، یا جیسے ایک کائنات کی عمر ہے، ایک تیسری عمر بھی ہے، وہ کسی امت کی، کسی گروہ کی، عروج کی ایک عمر ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب وہ اجل آ جاتی ہے کسی بھی قوم کی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ ہی وہ اس سے ایک گھڑی آگے سرک پیچھے ہٹ سکیں اور نہ ہی آگے سرک سکیں۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے آدم کی اولاد، جب کبھی تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں، یہ رسول آسمان سے نہیں اتریں گے، یہ رسول کہیں سے امپورٹ نہیں ہوں گے، باہر سے نہیں ہوں گے، جیسے ہمارے وزیر خزانہ آئے ہیں یا کبھی وزیر اعظم بھی آئے تھے معین قریشی صاحب، یہ تم ہی میں سے ہوں گے، رسول تمہارے اندر ہی سے آئیں گے۔ یقصون علیکم آیاتی، اور تمہیں سنائیں میری آیات۔ فمن اتقی، تو جو کوئی ڈرے گا، واصلح، اور نیکی کا رستہ اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم ولا یحزنون، نہ ہی وہ خوف کا شکار ہوں گے اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اس کے برعکس جو لوگ ان رسولوں نے جو آیتیں لائی ہوں گی ان کو جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، ان کا رد کریں گے، ان کے مخالف دلائل دیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے، گھمنڈ کریں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس کے پاس وحی نہ آئے اور وہ کہے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ او کذب بآیاتی، یا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی آیات اس کے پاس آئیں اور وہ جھٹلا دے، نہ مانے، انکار کر دے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو کتاب میں سے ان کا حصہ ملے گا۔ مطلب کیا؟ کتاب میں ہر ایک کی عمر طے ہے، انکار کرنے کے وجہ سے عمر کم نہیں ہو جائے گی، جو بھی عمر طے تھی وہ پوری کریں گے، تو انہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے ہمارے رسول، مطلب یہاں پہ وہ فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں، جو جان نکالنے والے فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، جو ان کو وفات دیں گے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، اب ان سے وہ فرشتے کہیں گے کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارا کرتے تھے،
وہ بزرگ ہستیاں جو ننگی رہتی تھیں اور وہ بزرگ ہستیاں جو گندے رہتے تھے، وہ کہاں ہیں سارے کے سارے؟ کالو ذلو انا، وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے، دوڑ گئے، پھٹ گئے۔ وشاہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے اوپر گواہی دے دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، ناشکرے تھے، انہوں نے زندگی غلط رخ پہ بسر کی، خود مان لیں گے، اعتراف کر لیں گے۔ قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم، اب یہ منظر بدل گیا ہے، آخرت کا حساب کتاب کے بعد اب اگلا جو اب انجام ہے اس کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ انہی امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزری ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، فی النار، دوزخ میں۔ وہ گئے، اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس تاریخ سے دنیا میں آئے ہیں، جس ترتیب سے، اسی ترتیب سے حساب ہو، اور جو بعد میں آئیں گے ان سے کہیں گے تم سے پہلے بھی بہت سے جو ہے وہ اپنا ٹکٹ کٹوا چکے ہیں دوزخ کا، تو آپ کا بھی وہی کٹا ہے، جائیے آپ بھی تشریف لے جائیں ادھر ہی۔ لیکن وہاں کا منظر یہ ہے کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب دوزخ میں ایک نیا گروہ داخل ہوگا، نئی فوج داخل ہوگی، تو جو پہلے والی وہاں پہ ہوگی وہ اس پر لعنت کرے گی۔ یہ لعنت ایسے ہی معلوم ہوتی ہے کہ جگہ کم ہوگی تو اگر کوئی اور آئیں گے تو انہیں کہیں گے یار ادھر جگہ پہلے ہی کم تھی، یہ نئے آ گئے ہیں، تو وہ انہیں برا بلا کہیں گے۔ حتیٰ عزت دارکو فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں جمع ہو چکے ہوں گے، قالت اخراہم، جو سب سے آخر میں آئیں گے وہ کہیں گے لأولاہم، اپنے سے پہلوں کو، اس لیے کہ آخری لعنت ان کو ملی ہے، اب وہ کس کو دیں؟ ہوتا تو یہ ہے نا، وہ جو کسی سینئر نے جونیئر کی جو ہے وہ کی بےزتی، اس نے اپنے سے جونیئر کی کر دی، کرتے کرتے وہ سب سے نیچے باٹم لائن تک پہنچ گیا، وہ کیا کرے؟ تو یہ جو آخر والے ہوں گے یہ اپنے سے پہلے والوں کو کہیں گے، ان کے بارے میں کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہاں وہ لائے، یہ جو ہم سے پہلے والے ہیں، وہ پہلے والے کون ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جن کو آج فالو کرتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں بل وجدنا علیہ آبانا، آبا ہوں گے نا، بزرگ ہوں گے، اور جو ایک نسل آگے ہے تو یا تو وہ انکل ہیں یا پھر جو ہے پیرنٹس ہیں، تو وہ جو ہیں ان کو کہیں گے اے ہمارے رب یہ جو ہیں اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو تو آگ کا دگنا عذاب عطا فرما، ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہوئے، یہ غلط ٹرینڈز نہ سیٹ کرتے، معاشرے کو غلط رخ پہ نہ لے جاتے تو ہم نیک ہوتے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کو دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں علم نہیں ہے۔ ان آخری والوں کو چھوڑ دیں تو باقی سب کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ پچھلوں نے اگر انہیں گمراہ کیا تو اگلوں کو وہ گمراہ کر کے گئے، لہذا سب کے لیے جو ہے وہ دگنا ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب وہ پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے حوصلہ پکڑ کر، ان کی بددعا جب رد ہو جائے گی تو اب وہ انہیں حوصلہ ملے گا، وہ کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو اپنی کمائیوں کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پہ جو تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ دوزخ میں بھی ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، ان کے آپس میں جو تکرار اور لڑائی ہو رہی ہوگی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں گھمنڈ کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے یہ سارا حساب کتاب دنیا میں کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور جو جنت ہے اس کے لیے کہیں بلندیوں پہ لے جایا جائے گا، تو وہ دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ہاں داخل ہو جائیں گے اگر اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزرے گا اس وقت تک یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ تعلیق بالمحال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اونٹ کیسے گزرے سوئی کے ناکے سے، لہذا نہ کبھی وہ گزرے نہ کبھی یہ جنت میں داخل ہوں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے دوزخ ہی میں بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور وہی ان کا اوڑھنا بھی ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، باز پرس نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں ڈالتے، مگر اتنی ہی جتنی اس کی کیپیسٹی ہو، جتنا کیپیبل ہو، جتنی اس کی وسعت ہو۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اب یہ کنٹراسٹ دیکھیے، وہاں پہ کیا تھا، لڑ رہے تھے، جھگڑے ہو رہے تھے، ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے،
یہ جو جنت میں جائیں گے ان کے سینوں میں اگر ایک دوسرے سے کوئی قدورت ہوگی، کوئی بغض ہوگا، کوئی چھوٹی موٹی ایک دوسرے سے خفگی ہوگی، وہ ہم کھینچ لیں گے، دل صاف کر دیں گے. یہ جنت میں چلے جائیں گے. تجری من تحتہم الانہار، وہ وہاں پہ جو نہریں بہتی ہیں وہاں پہ ہوں گے. وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اتنی اعلیٰ عرفہ بہترین جگہ پہنچ سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نہ پہنچاتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول پیغمبر جو پیغام لے کے آئے تھے وہ برحق تھا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز آئے گی کہ جس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ تمہارے عملوں کے بدلے میں ہے. بندے کہیں گے کہ اللہ کی مہربانی ہے اس نے یہاں پہنچا دیا. اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا نہیں تمہارے نار. اب جنت والے پکاریں گے دوزخ والوں کو. یہ دوزخ والے انہی کی جو برادری، ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے جنت میں چلے جائیں تو ہم نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو تو جانتے ہی نہیں نا، اپنے زمانے کے لوگوں ہی کو جانتے ہیں، انہی سے کچھ پوچھ سکتے ہیں اگر پوچھیں گے تو گویا جو اپنے واقف کار دوزخ میں ہوں گے انہیں پکاریں گے، پوچھیں گے. اور پکارنے کا مطلب ظاہر ہے ایک اگر ادھر کہیں مریخ پہ بیٹھا ہوا ہو دوسرا زمین پہ ہو تو اب کوئی نہ کوئی سیٹلائٹ ہی سے رابطہ ہوگا نا. تو اب ان کے درمیان جو بھی گفتگو ہوگی اس کو قرآن نے یہاں نقل کیا. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، محنت کرو، ایثار کرو، قربانی دو، جہاد کرو، مال کھپاؤ، جان لگاؤ، میں جنت دوں گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ وعدہ تو ہم سے پورا ہو گیا، وہ سچ ثابت ہوا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر نافرمانی کرو گے، آیات کی تکذیب کرو گے، نہیں مانو گے، دوزخ میں ڈالوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو وہ وعدہ تم سے پورا جو ہے وہ سزا کا وعدہ پورا ہو گیا. فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک آواز لگ ظالمین، لعنت ہو اللہ کی ظالموں کے اوپر. الَّذِينَ يَصُدُّونَ، اس میں کجیاں تلاش کی، ٹیڑھ نکالے. وہ ٹیڑھ وہ ہیں جو پچھلی صورت میں آئے تھے کہ وہ اللہ کی آیات کے جو اس کو مواضع سے اسے ہٹا دیتے، اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں، اور وہ زخرف القول غرور کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، وہ آخرت کے نہیں ماننے والے تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اس دیوار کے اوپر جو برجیاں ہوں گی وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے. يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو دونوں طرف والوں کو سے پہچانتے ہوں گے، جنت والوں کو بھی جانتے ہوں گے، دوزخ والوں کو بھی جانتے ہوں. معلوم ہوتا ہے دونوں کی کمپنی رکھیں گے، نماز پڑھنے بھی آتے ہوں گے اور ذرا تھوڑا ادھر بھی چلے جاتے ہوں گے دوسری طرف بھی. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے آپ پر سلامتی ہو. لَمْ يَدْخُلُوهَا، وہ ابھی داخل ہوں گے جنت میں. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، طمع ہوگی کہ ہم بھی چلے جائیں، لیکن ابھی باہر ہی سے دور سے سلام کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی اس اچھے نظارے سے دوسری طرف دوزخ کی طرف، دوزخ والوں کی طرف، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پکار اٹھیں گے ہمارے رب کہیں ہمیں ان ظالم لوگوں میں نہ شامل کر دینا، ہمارا داخلہ دوزخ میں نہ کر دینا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پکاریں گے وہ جو جنت جو اصحاب العراف ہیں جو اوپر کھڑے ہیں برجیوں پر ہیں، ان لوگ ہوں گے یعنی ان سے متعارف ہوں گے. قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم، تمہارے کچھ کام نہ آیا ہے، یہ تم دوزخ میں پہنچ گئے ہو. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یہ وہ ہیں یعنی جنت والوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو ہمارے رب کی رحمت کا کوئی جو ہے بال بھی نہیں پہنچے گا. قسمیں کیوں کھاتے تھے؟ دنیا میں یہ مخلوق الحال تھے، یہ غریب غربا تھے، دنیا میں ان کے پاس کوئی نعمت نہیں تھی، اس سے انہیں یہ مغالطہ تھا کہ اللہ نے کوئی نعمت جنہیں دنیا میں نہیں دی تو آخرت میں جنت کدھر سے دے گا. ان کی قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں تو کچھ نعمت نہیں ملنی. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم، انہیں تو کہہ دیا گیا جنت چلے جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں. ولا انتم تحزنون، نہ تم غمگین ہوگے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ. ایک سین اور ہے، یہ جو آگ والے ہیں یہ پکاریں گے، آواز دیں گے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، پیاسے ہیں آپ اپنے پانی میں سے کچھ ہماری طرف بھی بہا دیں، کچھ پانی ہمیں بھی دے دیں. او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے آپ پر رزق کی فراوانی کی ہے
اس میں سے ہی کچھ دے دیں، کوئی گلا سڑا ہی دے دیں، کچھ تو کھانے کو دے دیں۔ اب یہ دنیا میں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے حصے کی روٹی دوسروں کو دینے والے ہیں، جو خود کھاتے ہیں تو پڑوسی کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اب ان سے ان کے پڑوسی مانگ رہے ہیں ہمیں بھی دیجئے، پانی بھی دیجئے، کھانا بھی دیجئے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جنت والے ان سے کہیں گے یہ چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم تو دنیا میں بھی اللہ کے احکامات کے پابند تھے، آج اللہ نے یہ شے منع کر دیا، ہم دے نہیں سکتے، ہم دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے، اللہ نے منع کر دیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ کافر کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، سیریس لیا ہی نہیں۔ وہ اصل میں سیریس تو وہ لیتا ہے نا کہ جس کی زندگی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی بات آپ کسی کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ اس کا نقطہ نظر اگر آخرت کا ہوگا، جنت دوزخ کا ہوگا، پھر وہ سیریسلی لے گا کہ ہدایت کیا ہے۔ جو اسے سیریس آپ نے اچھی بات کی ہے تو وہ تو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں لیا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا، وہ اپنے حال مست تھے، مال مست تھے، انہیں آخرت کی فکر ہی نہیں تھی۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ہم نے ان کو بھلا دیا جیسے وہ دنیا میں آج کے دن کی ملاقات بلائے ہوئے تھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ اسے یاد رکھے تو وہ آخرت کو یاد رکھے، بدلے میں اللہ تعالیٰ اگر بچے کے زبان سے غلطی سے نکل جائے کہ ابا جی مر جانا ہے، وہ کہے بیٹا بری بات زبان پہ نہیں لاتے، تو پھر وہ شخص اللہ کی نظر میں بلایا ہوا ہے، اللہ اسے بلا دے گا آخرت میں۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس ہم کتاب لے کے آئے تھے اور وہ کتاب ہدایت تھی، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کے لیے وہ رحمت۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ، جس دن اس کا انجام مضمون کا ظاہر ہوگا۔ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ، وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، کہ ہمارے رب کے رسول تو سچ ہی لے کے آئے تھے، واقعی قیامت ہو گئی ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، پھر کہیں گے کیا ہمارے کوئی سفارشی نہیں ہے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں۔ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یا ہمیں واپس ہی بھیج دیا جائے دنیا میں کہ ہم پھر وہ کام نہ کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔